पीस टीवी उर्दू, अमन का पैगाम इंसानियत के नाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ईमान, उसकी हकीकत, समरात, नताइज, ईमान की कमज़ोरी, उसके असबाब और अलामतें और इलाज के मौजू पर सिलसिलावार गुफ्तगू आप मुलाहज़ा फरमा रहे हैं। इस वक्त हमारी गुफ्तगू का मौजू है ईमान की मजबूती की अलामतें। ईमान जब मजबूत और तवाना होता है और दिल की गहराइयों में उतरा हुआ होता है तो ज़िंदगी पर उसके खुशगवार असरात पड़ते हैं, उसकी अलामतें नज़र आती हैं, उसके आसार नज़र आते हैं। अल्लाह ताला का इरशाद है, अफमन शरहल्लाहु सदरहु लिल इस्लाम फहुवा अला नूरिम मिर रब्बिह, कि वो आदमी जिसके सीने को अल्लाह ताला ने इस्लाम के लिए खोल दिया हो और उसके पास उसके रब की तरफ से नूर हो। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि सीना किस तरीके से कुशादा होता है, किस तरीके से खुल जाता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब नूर दाखिल होता है सीने में तो वो कुशादा हो जाता है और इंशिराह सद्र की कैफियत होती है। लोगों ने पूछा, वमा अलामतु ज़ालिक या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी अलामत क्या है? तो आपने फरमाया, अल इनाबतु इला दारिल खुलूद वत्तजाफी अन दारिल गुरूर वल इस्तिअदादु लिल मौत क़ब्ल नुज़ूलिही। आपने फरमाया कि इसकी तीन अलामतें। पहली अलामत ये है कि दारुल खुलूद यानी आखिरत की तरफ तवज्जो होती है, जो हमेशा रहने वाला घर है, जहां की नेमतें लाजवाल हैं, जहां फना नहीं है, तो उसकी तरफ तवज्जो होती है। जब ईमान होगा दिल के अंदर तो आदमी का रुख आखिरत की तरफ होगा, आखिरत से मोहब्बत होगी, आखिरत की तलब होगी, आखिरत को पाने का जज्बा होगा, उसकी तरफ वो लपकेगा। दूसरी अलामत आपने बताया, वत्तजाफी अन दारिल गुरूर, धोखे की जगह, फरेब की जगह, यानी दुनिया से बेरगबती होगी, दुनिया की मोहब्बत नहीं होगी, क्योंकि दुनिया नापायदार है, फानी है, यहाँ की तमाम चीजें खत्म हो जाने वाली हैं। तो ईमान की जब रोशनी होगी तो दुनिया से बेरगबती होगी, दुनिया की मोहब्बत दिल में घर नहीं करेगी। और तीसरी अलामत आपने फरमाया, वल इस्तिअदादु लिल मौत क़ब्ल नुज़ूलिही, मौत से पहले उसकी तैयारी, मौत को याद रखना, मौत के बाद जो मरहले आने वाले हैं उसकी तैयारी करना। अल्लाह ताला ने फरमाया, वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, हर शख्स ये देखे, जायजा ले, एहतिसाब करे कि कल के लिए उसने क्या आगे बढ़ाया। ये तीन नुमाया अलामतें हैं जो इस हदीस में ईमान की बयान की गई हैं कि ईमान का नूर और ईमान की रोशनी जब दिल के अंदर दाखिल हो जाती है तो ये अलामतें उस शख्स के अंदर जाहिर होती हैं। इसी तरह से उसकी एक अलामत ये भी है कि अल्लाह की मोहब्बत हो, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत हो, दीन से लगाव हो और
لوگوں سے تعلقات بھی دین کی بنیاد پہ رکھے جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کسی کے اندر ہوں تو وہ ایمان کی مٹھاس پالے گا۔ ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، 3 خصلتیں ایسی ہیں کہ اگر کسی شخص کے اندر ہوں تو وہ ایمان کی لذت، ایمان کی شیرینی اور ایمان کی مٹھاس کو محسوس کرے گا۔ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، پہلی خصلت یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب، سب سے بڑھ کر کے محبت اللہ سے ہو اور اللہ کے رسول سے ہو۔ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، اور کسی شخص سے محبت کرے، اس سے تعلق رکھے، اللہ کے لیے رکھے، اس کی دوستی اور اس کی محبت کا معیار اللہ کا دین، اللہ کی شریعت ہو۔ تیسری علامت کہ کفر کی طرف پلٹنا، دین سے پھرنا، اسی طریقے سے ناپسند کرے جس طریقے سے اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ اسے آگ میں ڈالا جائے۔ آگ میں ڈالا جانا تو قبول کر لے، لیکن دین سے پھرنا قبول نہ کرے، کیونکہ جب دین کی لذت سے کوئی آشنا ہو جاتا ہے تو پھر کسی بھی قیمت پر وہ اس سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے ایمان کی مضبوطی اور طاقتور ایمان کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے، مخلوق کا ڈر اس کے دل میں نہ ہو، چاہے وہ کوئی ہو، حکمراں ہو، بادشاہ ہو، کوئی بھی ہو، کیونکہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اس بات پر یقین رکھے کہ نفع اور نقصان سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر بچانا چاہے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اللہ تعالیٰ اگر حفاظت کرنا چاہے تو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا، اور اللہ تعالیٰ اگر نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی بچا نہیں سکتا۔ سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، وہی مالک الملک ہے، ہر چیز پر اس کی قدرت ہے۔ تو جب یہ یقین گہرا ہوتا ہے، یہ یقین مضبوط ہوتا ہے، تو پھر وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا ہے۔ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اوروں سے مت ڈرو، مخلوق سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو اور تمہارے اندر ایمان کامل ہے تو تمہارے دل میں صرف اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ تو مضبوط ایمان کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ اللہ کا ڈر ہو، مخلوق کا ڈر نہ ہو۔ اسی طریقے سے مضبوط ایمان کی علامت یہ بھی ہے کہ اگر کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے تو آدمی اللہ کی طرف پلٹے، توبہ کرے، استغفار کرے، گناہ میں لت پت نہ رہے۔ ایمان ایک ایسی چیز ہے جو آدمی کو اللہ کی طرف متوجہ کرتی ہے، اللہ کی طرف مائل کرتی ہے۔ انسان ہے، اس سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، بھول چوک بھی ہو سکتی ہے، لیکن بندے مومن کی علامت یہ ہے کہ اسے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے، گناہ سرزد ہو جاتا ہے، تو وہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اور اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط اور استوار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے توبہ، استغفار، انابت، توجہ اللہ، یہ اہل ایمان کی نشانی ہے، اہل ایمان کی پہچان ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ کہ اہل ایمان تو وہ ہیں کہ اگر کوئی فحش کام ان سے سرزد ہو جاتا ہے، گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں، ذکر اللہ، تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، لرز جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں کہ کس کی خلاف ورزی کی انہوں نے، کس کا حکم توڑا، کس کو نظر انداز کیا، کس کی شریعت کو پامال کیا۔ تو اللہ کی عظمت کا خیال ہوتا ہے اور وہ
کانپ جاتے ہیں. فاستغفروا لذنوبہم، اور وہ فوراً اپنے گناہ کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، نادم ہوتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں، اللہ کی طرف پلٹتے ہیں. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو بخش دے؟ گناہوں کی بخشش وہی کرتا ہے، توبہ کو وہی قبول کرتا ہے. اس لیے اس کی طرف پلٹتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، اور جان بوجھ کر کے گناہوں میں لت پت نہیں رہتے ہیں، گناہوں میں پڑے نہیں رہتے ہیں. تو مضبوط ایمان کی علامت یہ بھی ہے کہ آدمی گناہ ہو جائے تو اللہ کی طرف پلٹے. یہ مضبوط ایمان پیدا کرنا، اس کے لیے فکر مند ہونا اور اس کے لیے تدابیر اختیار کرنا ضروری ہے، کیونکہ ایمان کامل کے بغیر، توانا ایمان کے بغیر یہاں جس امتحان سے ہم دوچار ہیں اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے. اور اس کے لیے جو ضروری وسائل اور ذرائع ہیں قرآن اور سنت میں جن کو بیان کیا گیا ہے، ان کو اختیار کرنا ہے، ان کو اپنانا ہے، ان کو استعمال کرنا ہے. اور اس سلسلے میں بنیادی اور اولین شرط یہ ہے کہ آدمی کے اندر طلب ہونی چاہیے، آدمی کے اندر تڑپ ہونی چاہیے، آدمی کے اندر شوق ہونا چاہیے. اگر کسی کے اندر سیکھنے کا جذبہ نہ ہو، کسی کو اپنے بنانے کی فکر نہ ہو، کسی کو اس کی طرف اگر توجہ نہ ہو، تو اس کے لیے کوئی چیز بھی مفید نہیں ہو سکتی ہے، کارگر نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے بنیادی شرط یہ ہے، پہلے قدم پر شرط یہ ہے کہ آدمی کے اندر طلب ہو، آدمی کے اندر شوق ہو، آدمی کے اندر جذبہ ہو، خواہش ہو کہ اسے اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے، اپنے ایمان میں اضافہ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ وَهُوَ يَخْشَىٰ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ. ان آیتوں میں بنیادی شرط کا ذکر ہے. آغاز کہاں سے ہوتا ہے، ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، خود سے آیا ہے، طلب ہے، اس کے اندر شوق ہے، اس کے اندر خواہش ہے، اس لیے وہ آیا ہے. وہ یسا، دوڑتا ہوا، لپکتا ہوا، بھاگتا ہوا. اس میں جو طلب کی شدت ہے، جو شوق ہے، اس کا جو زور ہے، اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. وہ یخشا. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کے دل میں خشیت ہے. سامعین، یہاں ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ پھر جاری رہے گا. ناظرین، بریک کے بعد پھر آپ کا استقبال ہے. ایمان کو طاقتور بنانے اور مضبوط اور توانا بنانے کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ ہمارے اندر خواہش اور جذبہ ہو، ہمارے اندر طلب اور تڑپ. یہیں سے اس کی شروعات ہوتی. ظاہر ہے کہ آدمی کو اگر احساس ہی نہ ہو اور اس کے اندر سیکھنے کا جذبہ نہ ہو، ضرورت کا احساس نہ ہو، تو وہ آگے قدم نہیں بڑھا سکتا. اس لیے اس احساس کو پیدا کرنا، اس ضرورت کو محسوس کرنا اور اس بات کو محسوس کرنا کہ ایمان کوئی جامد چیز نہیں ہے، بلکہ ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ یا تو اس میں اضافہ ہوگا یا اس میں کمی ہوگی. اگر اس کی فکر ہوگی تو وہ آگے بڑھے گا، اور اگر اس کی فکر نہیں ہوگی تو اس کے اندر کمی واقع ہوگی. الایمان یزود و ینقص. ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان میں کمی ہوتی ہے. الایمان یزید بالطاعات و ینقص بالمعاصی. نیکیوں کے ذریعے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور گناہ کی وجہ سے ایمان کے اندر کمی پیدا ہوتی. اس لیے اپنے ایمان کی فکر کرنا، اس میں اضافے کی کوشش کرنا، اس کو بڑھانے کے لیے فکر مند رہنا، یہ انتہائی ضروری. اب وہ اہم وسائل اور اہم تدبیریں اور اہم ذرائع جن سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور قرآن اور سنت میں جن کا ذکر کیا گیا ہے، اس میں پہلی چیز اور اہم ترین چیز یہ ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کا خوف ہو. خوف الہی، اللہ کی خشیت اور اللہ کی عظمت کا احساس، اس کی پکڑ کا احساس، یہ اولین چیز ہے. یہ اگر ہمارے دل کے اندر گھر کر جائے تو آگے بڑھنے کا راستہ
ہموار ہوتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے اس بات کی ہمیں فکر کرنی چاہیے اور اس ذریعے کو استعمال کرنا چاہیے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف ہو اور اللہ کی خشیت ہو۔ ہم قرآن مجید میں انبیاء کی سرگزشت پڑھتے ہیں، ان کی دعوت کا تذکرہ پڑھتے ہیں، تو اس کی ابتدا یہی سے ہوتی ہے، انی لکم نذیر مبین، کہ میں تمہارے لیے کھلا ہوا ڈرانے والا بنا کر کے آیا، آگاہ کرنے والا، چیتاونی دینے والا، وارننگ دینے والا کہ اگر تم نافرمانی اور معصیت کے راستے پہ چلو گے تو اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے ہو، اللہ کی گرفت سے بچ نہیں سکتے ہو، اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے ہو۔ یہیں سے انبیاء کی دعوتوں کا آغاز ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے سلسلے میں بھی ہم دیکھتے ہیں جب آپ کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ آپ اپنے قریبی لوگوں کو ڈرائیے، ان کو آگاہ کیجئے، تو آپ کوہ صفا کی بلندی پہ چڑھ گئے اور قریش کے تمام لوگوں کو ایک ایک شاخ کا نام لے کر کے آپ نے بلایا، یہاں تک کہ جب لوگ اکٹھا ہو گئے تو آپ نے کہا کہ میں پہاڑ کی چوٹی پر ہوں، اور اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پہ حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم میری بات کو مانو گے؟ لوگوں نے کہا کہ بالکل، کیونکہ ہم نے آپ کو سچا پایا ہے، راست باز پایا ہے۔ تو آپ نے کہا فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، تو میں تمہارے لیے کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں اس عذاب سے جو کہ بڑا شدید ہے۔ وہیں سے آپ نے آغاز کیا اور ان کو متنبہ کیا۔ تمام انبیاء کی دعوت کا آغاز یہیں سے ہوا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں خیر الزاد التقوی ورأس الحکمت مخافت اللہ، کہ بہترین زاد سفر تقوی اور خدا ترسی ہے، اور حکمت کا سرچشمہ اور حکمت کی جڑ اور حکمت کی بنیاد اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ کی خشیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل الا ان سلعۃ اللہ غالیہ الا ان سلعۃ اللہ الجنہ۔ آپ نے کہا کہ جسے ڈر ہوتا ہے دشمن کے حملے کا تو وہ رات کی تاریکی میں نکل جاتا ہے، اور جو رات کی تاریکی میں نکل جاتا ہے وہ بچ جاتا ہے۔ آگاہ سن لو کہ اللہ سے جو تم نے سودا کیا ہے وہ بہت مہنگا ہے، اور وہ جنت ہے۔ جنت کو حاصل کرنا ہے اور جنت کو پانا ہے تو اسی کے لحاظ سے قربانی دینی ہو، اسی کے لحاظ سے جد و جہد کرنی ہوگی، اسی کے لحاظ سے آگے بڑھنا ہو۔ تو اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف یہ بہترین ذریعہ ہے اور کارگر اور مؤثر تدبیر ہے جس سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، ایمان زندہ ہوتا ہے اور ایمان کے اندر ترقی ہوتی ہے۔ قرآن مجید یہ ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، سب کے لیے رہنمائی، لیکن اس سے فائدہ کون لوگ اٹھاتے ہیں؟ قرآن نے اسے واضح کیا ہے ہدی للمتقین، کہ اگرچہ یہ کتاب سب کے لیے ہدایت ہے لیکن اس سے فائدہ وہی اٹھاتا ہے جس کے دل میں ڈر ہو، جس کے دل میں تقویٰ ہو، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے وہی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور سلف صالحین اس پہلو سے بہت ممتاز تھے کہ دلوں میں اللہ کا ڈر تھا، کہ دلوں میں اللہ کی خشیت تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نماز پڑھتے تھے، اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ آپ کا قدم مبارک سوج جاتا تھا۔ رکوع میں جاتے تھے تو طویل رکوع کرتے تھے، سجدے میں جاتے تھے لمبا سجدہ کرتے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری رہتے تھے۔ لوگ بیان کرتے ہیں کہ آپ روتے تھے اس طریقے سے کہ ہچکیاں بندھ جاتی تھیں، اور ایسا لگتا تھا کہ آگ کے اوپر کوئی دیگچی ہے جس میں کوئی چیز پک رہی ہے، کھول رہی ہے، اس کی جو آواز آتی ہے اس طریقے کی آواز آتی تھی۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت رقیق القلب تھے، بڑا ان کا دل نرم تھا. رات میں نماز پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے تو روتے تھے. عالم یہ تھا کہ مکہ مکرمہ میں انہوں نے اپنے گھر کے صحن میں نماز پڑھنے کی ایک جگہ بنا لی تھی. رات میں جب وہاں نماز پڑھتے تھے، رقت طاری ہوتی تھی، قرآن پڑھتے تھے، آنسوؤں کی جھڑی لگ جاتی تھی، تو مشرکین بھی، کفار بھی چھپ کر کے آ کر کے سنتے تھے. اتنی تاثیر تھی ان کی نماز میں، قرآن پڑھنے میں، کہ جو نہیں ماننے والے تھے، جو دشمن تھے، وہ بھی آ کر کے دیکھتے تھے، چھپ چھپ کر اس کیفیت کو، اس کا مشاہدہ کرنے کے لیے آتے تھے. حضرت عمر ابن عبدالعزیز، جن کو 5واں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے، جن کی خلافت ایک اعلیٰ نمونہ اور ایک اعلیٰ معیار تھی، ان کی زندگی کا بھی جو وصف خاص تھا وہ خوف الہی تھا، خشیت. ان کی اہلیہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت عبد الملک کہتی ہیں کہ لوگوں میں بہت سے لوگ ایسے تھے جو ان سے زیادہ نوافل پڑھتے تھے، لیکن میں نے ان سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا کسی کو نہیں دیکھا. کہتی ہیں کہ جب وہ عشاء کی نماز پڑھ لیتے تھے تو اسی جگہ بیٹھے رہتے تھے، ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے تھے، روتے تھے، آنسو جاری ہو جاتا تھا، اسی کیفیت میں آنکھ لگ جاتی تھی. پھر جب آنکھ کھلتی تھی تو پھر وہی سلسلہ شروع ہو جاتا تھا. کہتے ہیں کہ ایک دن گھر میں اچانک رونے لگے. ان کو روتا ہوا دیکھ کر مجھے بھی رونا آ گیا، بچے بھی رونے لگے. تھوڑی دیر کے بعد جب ان کی کیفیت کچھ ہلکی ہوئی تو میں نے پوچھا کہ امیر المومنین آپ کیوں رو رہے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا تذکرت منصرف القوم بین یدی رب العالمین فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر. کہا فاطمہ مجھے وہ منظر یاد آ گیا جس کا ذکر ہے قرآن میں کہ حشر کے میدان میں لوگ اکٹھا ہوں گے، پھر 2 گروہوں میں بٹ جائیں گے. ایک گروہ اہل جنت کا ہوگا جو جنت کی طرف جائے گا، اور ایک اہل جہنم کا ہوگا جو جہنم کی طرف جائے گا. یہ انہوں نے کہا اور اس کے بعد ایک چیخ نکلی اور بے ہوش ہو گئے. یہ کیفیت ہوتی تھی اللہ سے ڈرنے والوں کی. اللہ کی خشیت جن کے دلوں میں ہوتی ہے ان کی زندگی اسی طریقے سے گزرتی ہے. اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت اور اللہ کا ڈر اور اس کے سامنے جواب دہی کا احساس، یہی وہ چیز ہے جو آدمی کو کامیاب کرتی اور اس کے ایمان کو مضبوط کرتی. فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو اپنے رب کے سامنے جواب دہی کے لیے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا، خواہشات پر قابو رکھا، تو اس کا مقام جنت. یہی خوف ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت کی کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے. اس لیے ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف اپنے دلوں میں پیدا کریں اور ان چیزوں کو اختیار کریں جس سے یہ خوف اور جس سے یہ خشیت پیدا ہوتی ہے اور برقرار رہتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.